ہم سب لوگ اپنی اپنی بائبل کو کھولیں گے اور ہم ایک حوالے کو پڑھیں گے، اور حوالہ ہے 2 کرنتھیوں اس کا پہلا باب، اس کی 3 سے 7 آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ اور میں چاہتا ہوں بھائی راجہ آئیں اور اس حوالے کو ہمارے لیے تلاوت کریں۔ 2 کرنتھیوں پہلا باب، اس کی 3 سے 5 آیت۔ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲਗੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦਿਲਾਸੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਲਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਪਤਾ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਸੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲਾਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ, ਤਿਵੇਂ ਦਿਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ हो। आमीन आमीन। ये हवाला तसल्ली के बारे में है। आज हम गौर करेंगे कि तसल्ली होती क्या है। आज आपको पता है कि इंडिया के अंदर 26 लोगों की मौत हुई, और मैंने जब तस्वीर देखी, वीडियो देखी, तो वो बहनें जो अपने हस्बैंड के लिए रो रही हैं, वो दुख और तकलीफ की हालत में थी, और वो तस्वीरें देखकर ही दिल दहल जाता है। और कौन है जो उन्हें तसल्ली दे? आप कुछ कपल्स, यंग कपल भी वहाँ पर मौजूद थे। शायद उनमें से वो हनीमून मनाने के लिए आए हों। कुछ लोग जो हैं वो शादी के फौरन बाद वहाँ पर सैर करने के लिए आए हों, लेकिन उन लोगों को मार दिया गया। और वहाँ पर लोग जो हैं वो दुखी और तकलीफ, वो बहनें बड़े कुर्ब की हालत में हैं। अब उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है तसल्ली। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंसान की तसल्ली कुछ भी नहीं है। इंसान तसल्ली दे ही नहीं सकता जब तक तसल्ली हमें खुदा की तरफ से ना आए। आजकल की दुनिया बड़ी जालिम है। लोग तसल्ली देने की बजाय लोग कभी कभी कुरेदते हैं, जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। मुझे याद है कि बहुत साल पहले हमारे मोहल्ले में कुछ लोग स्मगलिंग करने के लिए इंडिया में गए, और आर्मी ने उन्हें गोलियां मार दी और उनकी लाशें वापस आईं। तो अब हम कुछ लोग जो हैं वो उनको ऐसे तसल्ली दे रहे थे कि आजकल दी औलाद, बच्चे खराब ने, फलाने, ये इस तरह की बातें। तो उन माँ बाप का सोचें कि जिनका एक बच्चा भी गया और लोग ऊपर से इस तरह की बातें भी करते हैं। दुनिया जो है वो कभी कभी तसल्ली नहीं देती, बल्कि वो हमारे जख्मों पर और ज़्यादा नमक छिड़कते हैं। और अगर वो तसल्ली दे भी दें तो भी तसल्ली नहीं आ सकती। आप ये देखें कि जो लोग मर जाते हैं उनके लिए तसल्ली इंसान दे नहीं सकता। एक ही शख्स है जो तसल्ली का सरचश्मा है, वो हमारा खुदा है, और यीशु मसीह है जो हमें पूरी पूरी तसल्ली दे सकता है। अगर हम सोचें कि किसी ने तसल्ली दे भी दी तो वो क्या कर सकता है? उसके लिए सिर्फ अपने अल्फाज दे सकता है। कभी कभी अल्फाज बड़े मानी रखते हैं,
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر مریض کو تسلی دے دے کہ کوئی بات نہیں، تیرا کیس میں ہینڈل کر لوں گا، یہ معاملہ حل ہو جائے گا، تو آپ یقین کریں وہ اس کو ایک امید ہو جاتی ہے، بچنے کی امید ہو جاتی ہے، وہ جینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر نے کہا وہ ہو بھی جائے، وہ بچ بھی جائے۔ لیکن ایک شخص ہے جب وہ کہہ دے تو پھر قبر سے بھی لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ ہاللیلویا! اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا خدا ہے، وہ یسوع ہے جو مردوں کو بھی قبر میں سے جلانے کی طاقت رکھتا ہے، جو خود بھی موت اور قبر پر فتح پا کے آیا ہے۔ ہاللیلویا! وہ یسوع ہے، اور اس نے لازر کو جو 4 دن کا مردہ تھا کہا لازر قبر سے باہر آ جا۔ یسوع مسیح میں میرے عزیزو وہ تسلی ہمیں ضرور ملتی ہے۔ زندگی میں اونچ نیچ چلتے رہتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی بڑی دفعہ ایسا آتا ہے کہ ایک دور دکھ کا آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں دکھ کے لمحات دیکھے ہیں؟ زندگی، دکھ کی زندگی میرا خیال ہے ہر ایک بندہ سہتا ہے، آتے ہیں ہماری زندگی میں، اور ایوب کی زندگی میں تو کچھ بھالے ہی سخت آ گئے تھے۔ کیا ہوا اس کی زندگی میں؟ اس کا بہت کچھ تھا، مال و دولت اس کے پاس، اور وہ سب کچھ چھن گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اور ایسا ہی نہیں ہوا، صرف اس کا مال و دولت ہی نہیں چھنا، پھر کیا ہوا؟ اس کی اولاد، اس کے بچے بھی سب کے سب مارے گئے۔ سوچیں، اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ مارے گئے ایک ہی دن کے اندر۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا اس کی زندگی کے اندر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں خود بھی اس کے بدن پر بڑے بڑے پھوڑے نکل آتے ہیں، اور وہ تکلیف کی حالت میں ہے، اور خدا سے کہتا ہے خداوند میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی یہ دھکا کیوں، میرے ساتھ ہی یہ ظلم کیوں؟ اور اس کی بیوی کہتی ہے خدا پر لعنت کر، خدا کو قرض کر، چھوڑ دے اور مر جا، خودکشی کر لے۔ لیکن وہ کہتا ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے خوشی پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ چیزیں حاصل کریں اور جب چیزیں کھو جاتی ہیں تو اس کے لیے ہم تسلی نہ پائیں؟ تو میرے عزیزو، وہ خداوند میں مضبوط اور کھڑا رہتا ہے، اور خدا اسے دوبارہ سے ریوائیو کرتا ہے، خدا سب کچھ اسے 2 گنا واپس کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب بندر بھائی کی وائف اس دنیا سے گئیں تو یہی حالات بندر بھائی کی زندگی میں بھی تھے۔ وہ الفاظ مجھے یاد ہیں، اور انہوں نے کہا بعد میں، یہ کہتے پاسٹر جی میرے ساتھ دھکا ہو گیا ہے، میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ بہت دکھی تھا یہ بھائی، اور ایمان جیسے لوگ کہتے تھے کہ چھوڑ دے، بھائی کا بھی ایمان ابلیس سے کہہ رہا تھا چھوڑ دے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ میں بھائی کو تسلی دیتا رہا، اور بھی آپ بھی تسلی دیتا رہا، اور انہوں نے کہا پاسٹر جی اگر آپ اس ٹائم مجھے تسلی نہ دیتے تو میں شاید ایمان سے پھر جاتا، میں مسیح کو چھوڑ دیتا، لیکن خداوند کا بیٹا اس مشکل کے وقت میں اڑا اور کھڑا رہا، اور ہمارا ایمان ہے خداوند نے اسے بیسٹ دیا ہے اور آگے بھی بیسٹ دے گا یسوع کے نام میں۔ ہاللیلویا! تو میرے عزیزوں، آج ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اگر ساری دنیا ہمیں چھوڑ دے، ایون ایوب کے جو دوست تھے وہ بھی اسے تسلی دینے کی بجائے اس پر انگلیاں اٹھاتے تھے، اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر وہ اسے تسلی دیتے بھی، اگر وہ اس کے لیے اچھی اچھی باتیں بھی کرتے، تو پھر بھی یہ سب کچھ واپس نہیں لا سکتے تھے۔ سب کچھ کس کے وسیلے سے آتا ہے؟ خدا کے وسیلے سے۔ آج میں ان لوگوں کے لیے بڑا دکھی ہوتا ہوں۔ یقین کریں یہ جو 26 لوگ مارے گئے ہیں، میں بھی کچھ لوگ اس بات کو سن بھی لیں،
وہ تسلی بھی پائیں، لیکن کیا ہم اپنے لفظوں سے ان کو واپس لا سکتے ہیں یا وہ ہمیشہ جیتے رہ سکتے ہیں؟ نہیں، ایک ہے جو انہیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر ہم یسوع مسیح کے بغیر مر گئے، بپتسمہ لیے بغیر مر گئے، تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا ہم خدا کی بادشاہی میں جا سکیں گے؟ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سچ میں میرے عزیزوں، میں پہلے اپنی زندگی سے بہت ڈرتا تھا، خوف میں تھا، مصیبت میں تھا، لیکن آج مجھے موت کا ڈر نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے ادھر میں مرا اور ادھر میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں گا۔ مجھے اپنے ڈپریشن کے دن یاد ہیں، جب میں 2 سال کی ڈپریشن کو میں نے سہا۔ وہ میرے لیے ڈاؤن کے دن تھے، وہ میرے لیے دکھ کے دن تھے۔ اور پتہ ہے مجھے ان سب میں کون سا لمحہ اچھا لگتا ہے جو مجھے تسلی دیتا ہے؟ پتہ ہے کیا وہ لمحہ تھا؟ جب سائیکائٹرسٹ مجھے یہ کہتا تھا، ڈونٹ وری، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کہتا تھا میرے اوپر بہت سارے قرضے ہیں، تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گا کہ تیرے قرضے معاف ہو جائیں۔ فن لینڈ کے اندر، اور میں اس وقت مجھے یاد ہے میں 15,000 یورو کے قرضے کے اندر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے تسلی دیتا تھا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے ڈر لگتا تھا میں مر جاؤں گا اور میری بیوی بچے کا کیا ہوگا، تو وہ کہتا ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ دوائی کھا، یہ کر، وہ کر، میں سب کچھ، مجھے تسلی ملتی تھی۔ لیکن سچ میں بتاؤں، میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، نہ میرا کوئی قرضہ اترا اور نہ میں ٹھیک ہوا۔ لیکن ایک دن یسوع میرے پاس آتا ہے کلام کے مطابق، میں ایسے کلام کھولتا ہوں اور کلام کھلتا ہے متی 11:28، وہاں پر یسوع کہتا ہے، اے تھکے ماندے اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، نہیں کہتا، مجھے ڈائریکٹ ایسے تھا جیسے یسوع مجھے کہہ رہا ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور میرے عزیزو، یہی آرام، اسی کا نام تسلی ہے۔ یہی آرام خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی جب خدا کو دی تو اس نے مجھے سب سے پہلے بیماری سے نکالا، اس نے مجھے قرضوں سے نکالا، اس نے مجھے نیشنلٹی دی، اس نے میرے لیے رستے کھولے، اس نے میرے لیے کلام کے لیے رستے کھولے، میرے لیے بائبل سٹڈی کے کالج کے رستے کھولے اور مشنز کے رستے کھولے، اور آج میں آپ کے ساتھ سامنے ہوں۔ ہاللیلویہ۔ خدا اس طرح جب وہ تسلی دیتا ہے تو وہ صرف لفظی نہیں ہوتی، وہ ریسٹور کرتا ہے، وہ بحال کرتا ہے، بلکہ وہ ہمیں بلیس کرتا ہے۔ میں بیماری سے پہلے اتنا بلیس کبھی بھی نہیں تھا۔ وکالت کی ڈگری تو تھی، لیکن وہ صرف میرے لیے ایک چھج تھا جو مجھے کچھ پروٹیکٹ نہیں کر رہا تھا، بس ایک دکھاوا تھا۔ لیکن جب یسوع ہمیں تسلی دیتا ہے تو پھر سچ مچ میں ہمیں تسلی آتی ہے۔ اور میرے عزیزو، آج میں سیریسلی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی تسلی کو پہچانو، اس کے اطمینان کو پہچانو، اس کی شانتی کو پہچانو۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں شانتی دینے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے آپ نے آج یہ سیکھنا ہے کہ خداوند میں تسلی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہی ہمیں بحال کر سکتا ہے، ہمیں تسلی دے سکتا ہے۔ انسان پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، ہمیں کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ خداوند پر، یسوع پر۔ اور یسوع مسیح جب دنیا میں آیا ہے تو وہ تسلی کا چشمہ بن کر آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جس کے جسم پر کوڑ ہے، وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، وہ دل میں سوچتا ہے کہ مجھے یہ پاپوں کی سزا ہے، کیونکہ کوڑی کے لیے یہی مشہور تھا کہ اس کا کوڑ اس کے پاپوں کی وجہ سے ہے، اور اس کو بھی پتا تھا۔ اور جیسے ہی وہ یسوع کو دیکھتا ہے تو اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہتا ہے، خداوند اگر تو چاہے تو مجھے چنگا
कर सकता है। उसे ये पता है कि मैं अपने पापों की वजह से इस गुनाह, इस मुसीबत के अंदर हूं, लेकिन यीशु को कहता है खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर देता है। और यीशु कहता है हाँ मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। खुदावंद उसे तसल्ली देता है। खुदावंद कहता है हाँ मैं चाहता हूं। जब ये बात कही यीशु ने तो तसल्ली उसको मिल गई। लेकिन उसकी तसल्ली सिर्फ बातों से नहीं है। वो क्या करता है? क्या करता है? बताएं। रिस्टोर करता है, वो बहाल करता है। आमीन। वो बहाल करता है। तो मेरे अजीजों, आज हम जिस भी दुख के अंदर हैं, मुसीबत के अंदर हैं, अगर आज तसल्ली हमें नहीं है, आज हमें इत्मीनान नहीं है, और अगर हम आराम नहीं पा रहे, किसी भी वो वजह से हो सकता है, वो चाहे आपकी नींद खराब हो रही हो, चाहे आपके सपने आपको डरा रहे हों, आपकी बीमारी हो, आपके बच्चे हों, आपके माँ बाप हों, कोई भी चीज है, आप उसे यीशु के पास ले आए। जैसे उस कोढ़ी ने अपने कोढ़ को यीशु के पास ले आया और खुदावंद ने उसे तसल्ली भी दी और खुदावंद ने उसे रिस्टोर किया। लोगों से उम्मीद ना करें, यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है और वही बचा सकता है और हमेशा की जिंदगी भी वो दे सकता है। आज वो उनके बच्चे, उनके लोग जो ईमानदार नहीं हैं, जब हम उनको तसल्ली देते हैं तो ये एक झूठी तसल्ली होती है, क्योंकि हम उन्हें ये भी नहीं कह सकते कि यीशु के आने पर हम उस बेटे को या बेटी को या उस भाई को हम दोबारा देखेंगे। ऐसा ही है ना? आप जब उनके घर में जाते हैं तो आप ये बात नहीं कह सकते। तो मेरे अजीजों, आज मैं उन सब लोगों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपने जिस्म के लिए कोशिश करते हैं, अपने घरों के लिए सिक्योर होना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को इस दुनिया में सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा आसमान सिक्योर है कि नहीं? क्या हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे कि नहीं? क्या हमने वीज़ा लेके रखा है खुदा की बादशाही में जाने का कि नहीं? आज हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है। और यीशु तसल्ली का सरचश्मा है, वो बाप है। खुदावंद के कलाम में हमने क्या पढ़ा? हमारा खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तसल्ली का खुदा है, हर तरह की तसल्ली का खुदा है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो आपको तसल्ली देता है, और सिर्फ वो तसल्ली देता नहीं बल्कि आपको तसल्ली देने वाला भी बना देता है। हालेलुया। सोचें कि वो आपकी तसल्ली में आपके साथ होता है, आपको उस मुसीबत में मजबूत करता है, उसमें से निकालता है और फिर आप लोगों में गवाही बन जाते हैं। और यही काम खुदावंद आपकी जिंदगी में करना चाहता है। आप यीशु को ढूंढे, वो आपको उठा खड़ा करेगा, वो हमेशा की जिंदगी देगा। और आज जब यीशु मसीह इस दुनिया से गए तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा बल्कि एक मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। और मददगार के लिए जो ग्रीक जुबान में लफ्ज है वो है पाराक्लीटोस, और पाराक्लीटोस का मतलब होता है हेल्पर, एक मददगार, एक तसल्ली देने वाला। तो आज पवित्र आत्मा हमारे पास हमें तसल्ली देने वाला है, उसको हासिल करें और खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत देगा। यीशु के जलाली और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।